मेरे वालिदैन मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए थे। वो मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो इनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक माजूर लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे वालिदैन ने मुझे जहर दे दिया था। इनकी नजरों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी एक आदमी की मुझ पर नजर पड़ गई। इसने मेरी जान बचाई। और फिर जब मुझे वो अपने घर ले गया 3 साल बाद, जब मैं 17 साल की हुई, तो इसने मुझे मेरा नाम रोहाना है। मेरे वालिद प्राइवेट इदारे में जॉब करते थे। मेरी वालिदा को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर अब्बा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। अब्बा इनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी अम्मा की तालीम मेरे अब्बा से ज्यादा थी, तो वो कहती थी कि तुम मेरी काबिलियत से जलते हो, इसलिए तुम मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। मेरी पैदाइश पे दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनकी बेटी माजूर है, तो वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। उन्हें तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। मेरे माँ बाप मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती। दादी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं होती थी। मैं अम्मा अब्बा की लड़ाई झगड़े देखती आई थी। अम्मा का बेहद हुस्न मुझे विरासत में मिला था। इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जब कोई प्यार ही ना करे, आपको बोझ समझा जाए। अब्बा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सजा में हमें ये माजूर लड़की मिली है। वो मुझे किसी यतीम खाने में जमा कराना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी, तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। इनका इलाज भी जैसे तैसे करके चल रहा था। और फिर 1 माह बाद दादी हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पास चली गई थी। मैं बहुत रोई कि अल्लाह ताला भी मुझे अपने पास बुला ले। दादी को फौत हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि अम्मा अब्बा की लड़ाइयां मजीद बढ़ गईं। अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकाल देती। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्या पता मैं ठीक हो जाती। अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक रोज मेरी अम्मा अब्बा में किसी बात पे बहुत बहस हुई। इसके बाद अम्मा मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि अम्मा को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे वालिदैन को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठा के एक बहुत दूर जगह पे ले आए। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वो खुद को मुश्किलों में डालते हैं, खुद को मुशक्कतों में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे वालिदैन के हाथ पांव तक नहीं कांपे थे। वो तो शायद समझ गए थे कि उन्होंने मुझे मार दिया था। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन मौके पे किसी मेहरबान शख्स ने मेरी जान बचा ली। मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी। मैं बहुत हैरान हुई, आज के दौर में भी कोई ऐसा करता है, जबकि मेरे तो अम्मा अब्बा ने भी मुझे गन में फेंक दिया था। मेरे लिए वो साहिबान था। इसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा, मेरे अम्मा अब्बा मेरी माजूरी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अपने घर में ले आया। इसका घर बहुत खूबसूरत था, आलीशान था। वो अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में और कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी आपकी तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने कहा कि आप यहाँ पे रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई, तो मैं दिल ही दिल में इसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी भी मैंने इसे नहीं कहा था। फिर एक रोज अचानक उसने मुझसे खुद निकाह का बोल दिया। मैं बहुत हैरान और परेशान हुई। इस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर ये सब हकीकत थी। फिर इसने मुझे बहुत सी शॉपिंग कराई, मुझे हर चीज लेके दी। फिर एक दिन इसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब इसके साथ बहुत खुश थी
اور اب اس کے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت امیر ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتے، انہیں کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر پارٹی میں ان کے ساتھ جاتی۔ ان کے فرینڈز سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اور رضوان ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی، بی بی جی، مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا، کون سا ظلم؟ تب وہ بولی، بی بی جی، آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے کچھ پوچھا تو بولی، بی بی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ صاحب سے میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے گا پلیز، صاحب کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کی قابل اعتماد ملازمت تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میری ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیڈ کے نیچے کیا ہوگا۔ شوہر کے سونے کے بعد جو ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی چار چار گڑیاں پڑی تھیں۔ ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب دیکھنے میں بھی میرے جیسے ہی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما روپ سامنے آ گیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ بی بی جی، میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا کریں گے، مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی اسی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے چار پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ تم بتاؤ ایسا کیا ہے؟ کیوں مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ بولی، بی بی جی، آپ کو نہیں لگتا کوئی آپ پہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، وہ سب صاحب کے حسن سے متاثر تھیں۔ صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کے بولی، بی بی جی، آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب جی سے بچ کر رہیں، ان سے محتاط رہیں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ بولی، بی بی جی، پہلی میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے سے بھی ایسے ہی صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ بی بی جی فوت ہو گئی تھیں۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو مت بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا۔ نوکرانی کی بات سن کے مجھے عجیب پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اسے مشورہ مانگا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، بی بی جی، آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ وہ بولی، بی بی جی، پاس ہی ایک NGO ہے، وہاں پہ یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یہاں پر آپ بے موت ماری جائیں گی۔ میں وہ پتلے دیکھ کر اور ملازمہ کی بات سن کے بہت ڈر گئی تھی اور اسی دن میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں NGO جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کے میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کے رونے لگی۔ میں ماں کو دیکھ کے ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر جا کے پھر سے وہ مجھے زہر نہ دے دے، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کے وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں سمجھی کہ تم مر گئی ہو، مگر تم تو زندہ ہو، تم تو حیات ہو۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گئیں، بولیں کہ مجھے معاف کر دو، اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ تمہیں مارنے کا یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت مجبور تھی، مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی، تمہارا باپ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ گھر جا کے مجھے ماریں گی نہیں، میرے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گی؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی، میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دو۔ میرا دل بھر آیا، میں نے ان کے گلے لگ کے خوب آنسو بہائے۔ ماں مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میں نے پوچھا، ابا اور آپ کی طلاق کیوں ہوئی؟ اماں بولی، تمہارے ابا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دیں گے، اس لیے میں نے اس ڈر سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر ایک دن تمہارا باپ دوسری شادی کر کے گھر آ گیا، تمہارے ماموں نے کوئی تعاون نہیں کیا،
سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تم اس کے ساتھ رہ لو۔ اماں کہتی تھی کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں پہلے دولت کی لالچ میں تھی، مجھے تمہارے باپ کا ایک دوست پسند تھا، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ میری طلاق کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، پھر مجھے نوکری مل گئی۔ جب میں نے نوکری کرنا شروع کی تب مجھے جا کے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ساری عمر میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تم میری سگی اولاد تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کتنے جوڑے اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اماں بولی، اب میں تمہیں کہیں پہ بھی جانے نہیں دوں گی۔ اتنے عرصے تم کہاں رہی؟ میں نے اپنے اوپر گزرے ان تمام سالوں کا احوال بتا دیا۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، مجھے بھی اپنی ماں پہ ترس آ گیا اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اماں اب بھی ویسی خوبصورت تھیں، کہیں سے بھی ایک شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی، کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا۔ ان کی عمر اور چال چلن سے وہ میری بہن لگتی تھیں، اب بھی ان پہ کئی مرد مرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہاں جہاں یہ جاب کرتی ہیں، یہ گھر انہیں اس کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آفس کی طرف سے انہیں گاڑی بھی ملی، وہ کسی بڑے عہدے پہ جاب کرتی ہیں۔ مجھے کہا کہ میں جلد تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی اب ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تو تمہارے ساتھ تمہاری ماں بھی کھڑی ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ اماں مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، مجھے بتاتی کہ میں نے اپنے سب دوستوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، سب مجھے نیچا دکھاتے تھے، انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، تو وہ چپ ہو گئی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک رات کو میں پیاس کی وجہ سے اٹھی، کچن میں جانے لگی، لیکن مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ سنو تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ رات کے اس پہر اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ سننے لگی تو کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں کو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم جلدی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ تمہیں میں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ وہ اماں کا باس تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ بھی اماں کے کمرے میں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔ وہ کہنے لگا، تم جو مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی جا کے پورے ہوں گے جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر میں نے تم سے اپنا گھر اور اپنی گاڑی چھین لی تو تم سڑک پہ آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی۔ میں نے اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی کے دل میں بدگمانی پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کے رکھے۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی بولی، جیسے تم بولو گے ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، وہ بہت بھولی بھالی ہے، میں اسے طلاق دلوا دوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پہ اعتبار نہیں کیا۔ میں کتنی آسانی سے ان کے چنگل میں آ گئی تھی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے، وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں ان سب کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے ایک دم گھٹن کا احساس ہوا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں آفس گئیں تو ان کی ملازمہ مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے آئی۔ میں نے اس سے کہا، میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو۔ میری ماں بہت ظالم ہے، درندہ صفت عورت ہے، تم میری مدد کرو۔ اسے بھی شاید مجھ پہ رحم آ گیا، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہوگی، تبھی وہ مان گئی۔ میں گاڑی منگوا کے سیدھا شوہر کے پاس آ گئی۔ وہ خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کے حیران ہوا اور بولا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ بھی بغیر بتائے۔ میں نے تمہیں کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی جو تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ میں نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تھا تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو پھر ان کو مار دیتے ہو۔ اس نے میری ہمشکل پتلے بھی مجھے دکھائے۔ جب میں نے اس ملازمہ کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں نہیں ملی۔ میرے شوہر تو ان سب سے لا علم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کے گئی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا
کہ میں اپنے اما ابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میں اب کبھی بھی کسی بھی صورت واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پہ اعتبار کر کے ہمیشہ ہمیشہ انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جس لڑکی کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میری ماں اور تمہارے باپ نے مل کے ہمیں الگ کرنے کا سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، تو وہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ تمہارا باپ مجھ جیسی معذول لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کے حیران رہ گیا۔ وہ بولا، میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لیے میں ان سے الگ رہتا ہوں۔ انہیں عیاشی کی عادت ہے۔ ہر خوبصورت لڑکی کو وہ شادی کے خواب دکھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو خوب عیاشی کرواتے ہیں، اور جب اپنا مقصد پورا ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میری ماں کو ان سب اصلیت کا پتہ چلا تو وہ میرے شوہر کے گھر آئیں۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں آئی دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ مجھے پیار نہیں کرتی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگی، تم میری بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا، آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بیوقوف تھی جو میں نے آپ پہ اعتبار کیا، آپ پہ بھروسہ کیا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ وہ بولی، کیا بول رہی ہو بیٹی؟ میں نے تمہارا علاج کروانا چاہتی ہوں، تم نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی تھی، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ پولیس کا نام سن کے وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، آپ کی معافی کو قبول کیا جائے۔ میں نے انہیں جان سے مارنے کے جرم میں اندر کروا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری معافی مانگنے پہ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میں اپنے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ چل پھر سکیں گی۔ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آپریشن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اپنے پاؤں پہ چلنے لگی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر عطا کیا تھا۔